दोस्तों हक मौजूद समाज में मुख्तलिफ किस्म की जो बुराइयां हैं, और ज़ाहिरी बात है क्राइम भी होता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और स्पेशली सिंध में भी क्राइम हो रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्राइम को एलिमिनेट करने के कौन से तरीके हैं। क्या उसके लिए प्रॉपर पुलिसिंग होनी चाहिए, या कोई साइंटिफिक तरीके होने चाहिए कि आप उनको कोर्ट में ट्रायल करें, या फिर ऐसा हो कि सिंध में ये एक रिवायत एक बड़े अरसे से चल निकली है कि फुल फ्राई हाफ फ्राई के नाम पे एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों से आप मुजरमान को कोर्ट में ट्रायल करने के बजाय मार दें। इस सिलसिले में मेरी मुख्तलिफ दोस्तों से डिस्कशंस हो रही हैं। स्पेशली नसीर साहब सोशल मीडिया पे छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो नसीर साहब ने इस हवाले से आज भी एक दो चीज़ें लिखी हैं। तो नसीर मेमन साहब हमारे लेखक हैं, और सोशल मीडिया पे भी ब्लॉग्स इनके आते हैं, और उनके टीवी पे भी तजिए लिए जाते हैं। मैं नसीर साहब आपसे पूछूंगा कि क्या एक समाज में हमारे पास लोगों के पास भी एक जल्दबाजी चल पड़ी है कि इंसाफ पे हमें कोर्टों से नहीं मिलेगा, और पुलिस जो अगर बिना जांच के मरहलों के कोई एक्स्ट्रा तरीके से अपना इंसाफ कायम कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं सर? शुक्रिया, बहुत ही अहम मौजू पे आपने आज ये मकालमा रखा है। जुर्म और सजा ये इंसानी समाज का रोज़े अव्वल से हिस्सा है। जाहिर है ये इंसानी फितरत में है कि वो वायलेट करते हैं, इंसान वायलेट करता है सिस्टम को, इंसान वायलेट करता है नॉर्म्स को, और फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कोशिश उसकी होती है कि ये वायलेशंस कम हो, वायलेशंस रुकें। और मॉडर्न जो स्टेट स्ट्रक्चर्स जब से इवॉल्व हुए हैं, तो फिर स्टेट ने उसके लिए कानून साजी और इदारा साजी भी की है। जब तक ये मॉडर्न स्टेट्स नहीं थी तो गिरोही सतह पे, कबायली सतह पे, और वैसे पाकिस्तान में स्टेट स्ट्रक्चर या पाकिस्तान समेत कई ममालिक में जहाँ स्टेट स्ट्रक्चर है भी, वहां भी अभी तक गिरोही और कबायली सतह पे जजा और सजा के निज़ाम मौजूद हैं। आप जिरगों से वाकिफ हैं, पंचायतों से वाकिफ हैं। कल आपने खबर पड़ी होगी कि पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में जरगे के दौरान जो दो पार्टीज थी उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई 7-8 अफराद वहीं पे कत्ल हो गए। सिंध में आप आए दिन जिरगों का पढ़ते हैं, पंजाब में भी होते हैं। ये जो जिरगे हैं, ये मुतबादिल जो इंसाफ का निज़ाम है, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, और खास तौर पर जहाँ एक स्टेट मौजूद है वहां पर इस पे एक तफसीली बातचीत होनी चाहिए कि इनकी जरूरत क्यों है। इनको तो पाकिस्तान की अदालतें गैर कानूनी भी करार दे चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि जरगे होते हैं, उसमें पुलिस के अहम अफसरान शिरकत करते हैं, एमपीए एमएनए साहबान बैठे होते हैं, सहाफी बैठे होते हैं, और वो सर्किट हाउसेस में होते हैं जी स्टेट गेस्ट हाउस में। जी जी जी, स्टेट गेस्ट हाउसेज में होते हैं, और सरकारों में भी होते हैं, और बड़े जाने पहचाने लोग ये जरगे कन्वीन करते हैं, और अखबारों में खबरें आती हैं। कुछ लोग इसको बहुत काबिल तारीफ अमल समझते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि फटाफट इंसाफ हो जाता है और क्या है। जी जी इसको जरा 2-3 पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। ये पुलिस मुकाबले भी उसी की एक शक्ल है। अच्छा जी जी देखें, सवाल सिर्फ ये है कि आखिर हमारे स्टेट के निज़ाम इंसाफ में वो कौन सी कमजोरियां हैं, वो कौन से ऐसे खाल हैं जिसकी वजह से ये मुतबादिल निज़ाम चलता भी है और एक हद तक उसको कबूलियत मिल जाती है। उन वजूहात से कोई बेखबर तो नहीं है। जब लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हों, हर वक्त आप किसी भी वक्त का डेटा उठा लें, पाकिस्तान की अदालतों में हजारों नहीं लाखों की तादाद में केसेस मिलते हैं जो अभी तक इंसाफ के इंतजार में होते हैं। लिटरली ऐसे होता है कि एक जनरेशन में किसी एक बंदे पे केस होता है, वो गुजर जाते हैं और अगली जनरेशन में जाके उसका फैसला आता है। ना इंसाफ पाकिस्तान में सस्ता है और ना जल्द मिलता है। जी जी जाहिर है इंसानी माशरे में जिसके साथ ज्यादती हो, वो दो चीजें इंसाफ के निजाम से तवक्को करेगा वो आदमी। एक करेगा कि इंसाफ उसको सस्ता मिल सके, पहले तो इंसाफ मिल पाए, सबसे अहम बात है कि इंसाफ मिले। वो निजाम
ایسا ہو اس کی کریڈیبلٹی اتنی ہو, اس کی ساکھ اتنی ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہاں سے انصاف مل پائے گا, اور اگر مل پائے گا تو وہ سستا مل سکے گا, یا آپ کو اپنی تمام املاک بیچنی پڑیں گی, قرضے لینے پڑیں گے, تن کے کپڑے بیچنے پڑیں گے, اور اس کے بعد آپ کو شاید انصاف کے نام پہ کوئی فیصلہ ملے گا. اور تیسرا ہے کہ کیا وہ سستا ملے گا, کیا وہ آسان ہوگا؟ جس نے کورٹ کے چکر کاٹے ان کو پتا ہوگا کہ انصاف کتنا آسان ہے اس میں, اور کتنا سستا ہے اس میں, اور کتنا ملتا ہے اس ملک میں. جب عوام کا ریاست کے اداروں سے بھروسہ اٹھ جائے گا تو پھر گلی گلی میں ریاست بنے گی, پھر متبادل ریاستیں, پھر ریاست کے اندر ریاست. اچھا ٹھیک ہے سر, ایک تو یہ ہے کہ ریاست کے اداروں سے انصاف کا اٹھنا, یا کہ دیر سے انصاف ملنا, وقت پہ نہ ملنا, پراسیکیوشن کی کمزوری, مگر یہ ہے کہ ریاست خود کہے کہ بھائی ہم سوچ رہے ہیں کہ کرائم ہو رہا ہے اور ہم خود جلد بازی میں, ریاست تو لوگوں کو تو ایک جلد بازی ہوتی ہے, ریاست کی جلد بازی سمجھ میں نہیں آ رہی. اسپیشلی ہم جو ادارے ہیں, جو ذمہ وار ادارے سمجھے جاتے ہیں, اس میں پولیس ہے, ان کو کیا جلد بازی ہے کہ وہ مانا کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم کام تمام کریں, یہ کیا ہے سر؟ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو پولیس کے اندر بھی جیسے جوڈیشل ایکٹیویزم آیا ہے, ایسے پولیس ایکٹیویزم بھی متعارف ہوا ہے. ہمیں ہر شعبے میں ایکٹیویزم ملتا ہے پاکستان, جرنلسٹک ایکٹیویزم بھی ہے, سوشل میڈیا ایکٹیویزم بھی ہے, سب نے عدالتیں بنا رکھی ہیں, سب کو پھولوں کے ہار پہننے ہیں اور فوراً پہننے ہیں, فوراً ہیرو بننا ہے. جب نظام نہیں ہوگا تو پھر فرد ہیرو بنیں گے. آپ نے کبھی برطانیہ میں سنا کہ فلاں جج نمبر اول جج بڑے شاندار فیصلے دیتا ہے؟ کوئی نہیں کہے, کیونکہ وہاں نظام کی بات ہوتی ہے. کیا آپ کو برطانیہ اور امریکہ کے چیف آف جو ان کی سب سے بڑی کورٹ ہے اس کے جج کا نام آپ نے کبھی سنا ہے؟ اس کو آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ اس کی کبھی 3 کالمی بیانات پڑھے ہیں آپ نے نہیں پڑھے ہو, اس لیے کہ وہاں نظام کام کرتا ہے. یہاں نظام کام نہیں کرتا, فرد اس لیے نظام سے بڑے ہو جاتے ہیں. اور ہر شعبے میں, آپ نے تو ایک شعبے کی بات کی, آپ کسی بھی شعبے میں اٹھا لیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جہاں نظام عدل کام نہیں کرے گا ریاست کا بنایا ہوا, تو پھر کئی طرح کی عدالتیں لگیں گی, جرگے بھی لگیں گے, پولیس بھی اپنی عدالت لگائے گی. پولیس کہے گی کہ بھائی ہم 6 مہینے جا کے تفتیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کیس پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دباؤ, ایک فون کال آ جاتی ہے اور ملزم آزاد, ضمانت ہو جاتی ہے, سزائیں نہیں ہو پاتی. اور اس میں خود پولیس کے کردار پہ بھی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ پراسیکیوشن ہے پولیس کا کام. ججز عدلیہ کیا کہتی ہے کہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں خوفناک ملزم آزاد ہو گیا, تو عدالت کے ججز کہتے ہیں کہ ہم حقائق اور شواہد پہ فیصلے دیتے ہیں, ہم ویمس پہ فیصلے نہیں دے سکتے. یہ ایک آرگومنٹ ہے. اگر تفتیش کمزور ہوگی, گواہیاں کمزور ہوں گی, یا گواہیاں غائب ہوں گی, تو پھر ظاہر ہے مجرم کتنا بھی بڑا ہو, عدالت اس کہے گی کہ ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے. میں تھوڑا ایڈ کروں, میری کچھ دوست جو سوشل میڈیا پہ نہیں آتے, جو ججز ہیں, میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھوڑی. وہ کہتے ہیں کہ لوور کورٹ کہنا چاہیے, جو ہماری جو پہلے مرحلے کی کورٹ ہوتی ہے, وہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کے سیشن جج تک, وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اٹھائیں, ہم نے چارج کیا ہے اور ہم نے سزائیں سنائی ہیں. اور وہ نارمل کورٹس اور ہمارے پاس جو اسپیشل کورٹس ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ 788 کے جتنے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے سزائیں سنائی ہیں, دیت کا قانون آپ کے پاس ہے, اور ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ آپ کے پاس ہے, سپریم کورٹ آپ کے پاس ہے, اور آخری فورم صدر معافی دے دے وہ آپ کے پاس ہیں. تو یہ جو ہے اگلے فورمز پہ جا کے کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کورٹس ٹائم پہ ہمارے پاس کرمنل کورٹس الگ ہیں, سول لیٹیگیشن الگ ہے, اور ہمارے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم سزا سنا دیتے ہیں. مگر آپ کے پاس جو قانون میں جو نقص ہے وہ یہ کہتے ہیں سر. دیکھیں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ اگر ذیلی عدالتوں میں کسی وجہ سے کسی سے انصاف نہ ہو پائے تو اس کے پاس ایک اپیل کا فورم ہو, دوسرا فورم ہو, تیسرا فورم ہو. یہ ملزم کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے. جی. تو اگر ایک ہی عدالت نے فیصلہ دے دینا ہے, اور اگر ظاہر عدالتیں بھی انسان ہی چلاتے ہیں,
ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, ان کے اوپر پریشرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ انسانی غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, انسانی تعصبات بھی ہو سکتے ہیں. اچھا سر, بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جب کوئی عدالت ایک فیصلہ دے گی تو ملزم کو اس رائٹ سے آپ محروم نہیں کر سکتے کہ وہ پر عدالت میں اپیل کرے, اور اگر شاہد اور جو بھی ریکوائرمنٹ پراسیکیوشن کی اگر وہ کمزور ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایک اسٹیج پہ عدالت شک کا فائدہ بہرحال ملزم کو ہی ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ پراسیکیوشن کا سسٹم جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگا, سائنٹیفک نہیں ہوگا, تب تک انصاف نہیں ہو سکے گا. اور اس کی بنا پہ اگر کوئی ملزمان کو اپنی تحویل میں قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک اور لاقانونیت ہے جو قانون کے رکھوالے کر رہے ہوں گے, جس کو کسی بھی طرح سے سپورٹ یا اپریشیٹ نہیں کرنا. کشمور میں واقعہ ہوا, کشمور میں ڈکیتی کے مقابلے ہوئے, پھر کراچی میں جو آپ کا میں نے اسٹیٹس پڑھا, آپ نے کہا کہ کسی کمیونٹی کو یا کسی ایتھنک کمیونٹی کو نشانہ بنا کے کسی کو گینگ کا نام دینا یہ غلط ہے. آپ کا اسٹیٹس میں نے نوٹ کیا, پھر میں نے نیوز سرچ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ کوئی سرائکی گینگ ہے کراچی میں, سرائکی گینگ سے جوڑا جا رہا ہے. تو اس پہ سرائکی نیشنلسٹوں سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑا وہ اس پہ احتجاج کیا اور آپ نے نشاندہی کی. تو کراچی میں بھی جو واقعہ ہوا ہے اور دیگر سندھ کے جو واقعے ہوئے پورے پاکستان کو چھوڑ کے, تو سندھ پولیس چیف کو, سندھ کے سی ایم کو, جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے, کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بس آپ جا کے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں؟ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے بہت پیار کرتے ہیں پورے پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, سی ایم سندھ صاحب سے ان کا بڑا احترام ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ مقابلے اچانک اتنے شروع ہو گئے ہیں پوری سندھ میں کہ اس قسم کے واقعات جو کراچی میں ہوئے اور پھر وہ میڈیا پہ آیا کہ وہ ڈرائیور کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, سی سی ٹی وی, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ واقعات پورے پاکستان میں جا بجا ہوتے ہیں. پنجاب میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں پار لگا دینا, پولیس مقابلہ اور پار لگا دینا, اور ہر چاروں صوبوں میں ہو رہے ہیں. پولیس نہیں کرتی اور سیکورٹی ایجنسیز بھی کرتی ہیں. اچھا, لاجک وہی ہے کہ جی گواہیاں ہیں نہیں, کون بیٹھ کے گواہ ڈھونڈے گا, گواہ بھاگ جاتے ہیں ڈر کی مارے, گواہوں کو تحفظ ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ سائنٹیفک سسٹم آف انویسٹیگیشن نہیں ہے, دیکھیں بنیادی نقطے کون سمجھتے ہیں کیوں گواہیاں نہیں ہوتی, کیوں گواہ بھاگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ گواہ کو تحفظ دے نہیں سکتے. تو آپ فزیکل انسانی گواہوں کے چکر میں پڑ کے اس کی دلیل کیوں بناتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ماڈرن سائنٹیفک جو انویسٹیگیشن کے طریقے کار ہیں, اس میں جیو فینسنگ ہوتی ہے, اس میں ٹیکنیکل ڈیٹا آتا ہے, اس میں اب بہت ساری دنیا نے آگے نکل گئی ہے اس معاملے میں. آپ انسانی گواہوں اور ان سے باہر نکل کے اگر گواہوں کو انسانی انٹرفیرنس سے باہر نکال کے اور طریقے نکال لیں تو پھر یہ دلیل ختم ہو جائے گی کہ گواہ نہیں ملتے. گواہ نہیں ملیں گے. آپ گواہوں کو تحفظ, کئی واقعات ہیں جہاں کیسز میں گواہوں کی قطار ہے جن کو قتل کیا گیا ہے. کراچی میں ایک صحافی, مجھے اس کا نام یاد نہیں, ولی بابر, آپ کو یاد ہے ان کے کتنے گواہ قتل ہو گئے؟ بہت قتل ہوئے. گواہ چھوڑے, ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں اس ملک میں. ججز غیر محفوظ ہوتے ہیں. کئی کیسز ہیں جس میں ججز ڈرے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں یہ جو مقابلے ہیں ان کی یہ جسٹیفیکیشن بالکل بھی نہیں دی جا سکتی, قانون کی روح سے بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی ذی ہوش عقل مند پولیس افسر بھی نہیں دینا چاہے گا. اس سے سوائے سوسائٹی میں انارکی کے کچھ نہیں پھیلے گا. اگر آپ ہر تھانے میں ایک عدالت قائم کر دیں گے, پھر باقی عدالتیں بند کر دیں, جو ملزم پکڑ کے لے آئیں, جو آپ کو لگے کہ یہ گناہگار ہے اس کی گواہی ہونا ہو, بس آپ اس کو مارتے جائیں, معاملہ ختم. یہ تو وہی قبائلی اور جاگیردارانہ رشتہ ہو جائے گا, یہ تو کالونیل سسٹم ہو جائے گا. صاحب آپ نے یہ جو بات کہی کہ ہر تھانے میں ایک عدالت قائم ہو جائے, گزری تھانے میں ہو جائے, ڈیفنس تھانے میں ہو جائے, کشمور کے تھانوں میں شروع ہو جائے, پوری سندھ میں ایک عدالتیں, تھانے, اور ایس ایس پی ہمارے خود ججز بن جائیں, ایس ایچ اوز ہمارے ججز بن جائیں. اچھا, یہ تو ایک ہے کہ جو ذمہ وار فرد یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ایک سوشل میڈیا پہ ایک خلق بیٹھی ہے, اور دوسرا ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے دوست, وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کیا ہے, بالکل اس کو جوابدار کو ایسی مار دینا چاہیے تھا, ظالم تھا. تو کرمنل تو ہوتا ہی ظالم ہے, وہ کوئی رحم دل تو نہیں ہوتا. بے رحمی سے قتل, ہمارے اخبار میں خبر چھپتی ہے, بے رحمی سے قتل, قتل پیار سے تو ہوتا نہیں ہے. کرائم فوکسڈ ہو گئی ہے ہماری میڈیا بھی, اور ہمارا جو سول سوسائٹی کا جو اچھے خاصے لوگ دوست ہیں وہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ نتائج ہمیں جلدی ملیں اور ہم سوشل میڈیا پہ رکھیں کہ وہ بچی کا قاتل پکڑا گیا, وہ مار دیا گیا پولیس. تو یہ جو رویہ ہم میں پیدا ہوئے ہیں,
ہم اپنے دوستوں کی بات، ان کا ہم کیا کریں سر؟ یہ تو ان دوستوں کو سوچنا چاہیے، اگر وہ سول سوسائٹی ہیں تو پھر یہ کس طرح سے مدد کے ساتھ، میں اس رویے سے بالکل متفق نہیں ہوں ان دوستوں کے. ملک ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے. اگر قانون اور نظام میں خرابیاں ہیں تو سول ہونے کی گواہی یہ ہے کہ آپ نظام اور قانون کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. اور اگر آپ پولیس تھانوں میں عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھانوں تک بھی نہیں رہیں گے. اگر تھانے میں 3 دن لگ گئے تو پھر گلی میں انصاف ہونے لگے گا. لوگ کہیں گے 3 دن کیوں انتظار کریں، ہم کیوں نہ گلی میں خود ہی فیصلہ کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کراچی میں اور دوسرے شہروں میں موب جسٹس ہونے لگا، بندہ پکڑ دو، مار پیٹ کر کے مار دو. کیونکہ جی ڈاکہ ڈال رہا تھا. ڈاکہ ڈال رہا تھا، جلا دو. اب کون فیصلہ کرے کہ وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا نہیں ڈال رہا تھا، یا اس کے جی ساتھ زندہ جلا دو، آن اسپاٹ مار دو الزام لگا کے، اور تصدیق کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. پاکستان میں کئی معاملات ہیں جس میں اب تصدیق کی ضرورت اور ہمت بھی نہیں ہوتی لوگوں کو. اچھا کئی سر، ایسے الزام ہیں جو گلی میں پھرتے کسی بندے پہ لگا لیں تو کوئی اس کی تصدیق بھی نہیں چاہے گا، اس کے ٹکڑے. اچھا سر، ابھی آرڈیننس لایا جا رہا ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. آرڈیننس شکل اختیار، میڈیا میں بڑی خبریں آئی ہیں کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ریپ کے مستقل واقعات، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مستقل ملوث ہوگا ہم اس سے پوچھ کے، اب کل کی خبر تھی کہ اس سے پوچھ کے اسے نامزد کر دیا جائے. تو مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کے واقعات، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سر عام پھانسی لگا دیا جائے. برطانیہ میں جیب کتروں کو بھی کسی زمانے میں 300 سال پہلے پھانسی لگائی جاتی تھی. پھر جب وہ چوک پہ جہاں پھانسی لگائی جاتی تھی اس میں بھی لوگوں کی جیبیں کٹتی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ بھائی پھر ہم اسے قانون سازی بعد میں کریں گے کہ ان کو نامزد کرے، کرسٹل قسم کی جو نام مجھے نہیں آ رہا، تو اس قسم کی جو قانون سازی ہے آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ سول سوسائٹی کیا سوچ رہی ہے جو یہ حکومت لانے جا رہی ہے، وفاقی حکومت، کہ ہم لوگ یہ کریں گے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو عبرتناک سزاؤں کا تصور ہے نا، یہ دور جہالیت کا ہے. مہذب معاشرے جرائم کے تہ میں پہنچتے ہیں. کون سے فیکٹرز ہیں جو جرائم کو جنم دیتے ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک عام انسان کو مجرم کی شکل دیتے ہیں، وہ ان عوامل کے اوپر سوسائٹی کام کرتی ہے. سعودی عرب میں ہر جمعے کو تلوار سے جلا دیتے ہیں، اس کے باوجود کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا. تو اگر عبرتناک درندگی والی سزائیں دینے سے معاشرے میں امن ہو جاتا تو پھر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں شاید ایک بھی کرائم نہ ہوتا. اب کرائم کا ریٹ اٹھا لیں، کنوکشن کا ریٹ اٹھا لیں. برطانیہ میں کنوکشن کا ریٹ 80% سے زیادہ ہے. وہ وقت ضرور لیتے ہیں لیکن وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے، کیونکہ ان کا پروسیکیوشن کا نظام بہتر ہے. ملزم مجھ سے آزاد نہیں ہو پاتا. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پروسیکیوشن نہیں ہونی ہے، محنت نہیں کرنی، قانون کو ٹھیک نہیں کرنا، لہذا آسان راستہ ہے کہ گلی میں بندے کے ساتھ انصاف کر دو اور اس طرح کی سزائیں تجویز کرو جو ہر بندہ کہے کہ واہ جی سبحان اللہ کیا بات ہے، اتنی خوفناک سزا دو تاکہ کوئی بھی اس کے بعد واقعہ نہ. مجھے بتائیے کہ زینب قتل کیس میں کتنے شدید مظاہرے ہوئے تھے اور بندے کو پھانسی بھی آ گئی تھی. اس کے بعد کتنی زینبوں کا ریپ ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ وہ ایک مجرم جس کے لیے مشہور تھا کہ وہ بچوں کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ اس کو پھانسی دے کے اس کے بھی ٹکڑے کر کے تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیا جائے. کیا اس کے بعد بچوں کا اغوا اور قتل بند ہو گیا؟ تو یہ تو کلیجہ ٹھنڈا کرنے والی بات ہے. اگر ہم میں سے بھی خدا نہ خواستہ کسی کے دوست یا ہمارے فیملی میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو ہم بھی شاید ایک لمحے کے لیے اس ہیجانی کیفیت میں چلے جائیں گے، کیونکہ انسان کی ایک نفسیات اور فطرت ہے. جس گھر میں بچی کی بے دردی کے ساتھ ریپ کی ہوئی، قتل کی ہوئی لاش آئے گی، وہ کہے گا کہ ساری دنیا کی سزائیں اس بندے کو دے دو. وہ یہ کہنے میں جانب ہوں گے، لیکن ہوگا یہ باقی جو سینکڑوں کیسز ہیں ان پہ بات چیت نہیں ہوگی. یہ سندھی میں کہاوت ہے، بلکہ مشہور ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ کنویں میں سے پیشمام نے کہا کہ اگر اس میں کتا مر گیا ہے تو اس میں سے 40 بالٹیاں نکالو، یہ کنواں پاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے واپس آ کے کہا کہ مولوی صاحب اس میں تو ابھی تک بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کتا نکالا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کتا تو نہیں نکالا، آپ نے 40 بالٹیاں نکال دی. صحیح. تو یہ جو وجہ ہے، یہ 40 بالٹیاں نکل جائیں گی.
कुत्ता कुएं में रहेगा। जराइम की बुनियादें और जड़ें जब तक आप समाज से खत्म नहीं करेंगे, और उसके सैकड़ों तरीके, सजा तो सिर्फ एक हल है कि वो भी हल नहीं है। आप मुहज़्ज़ब दुनिया जिसने इवॉल्व किया है, उसके आप हिस्ट्री को पढ़ लें, जराइम और सजा की, अदलियाती निज़ाम की, इंसाफ के निज़ाम की। ये कुछ सब्र आज़मा काम है, ये रियासतों की ज़िम्मेदारी है। हो सकता है इसमें दहाइयाँ लग जाएँ, लेकिन जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे तो सदियों में भी अमल खत्म नहीं होगा। एक के बाद सैकड़ों रेप और होंगे, एक के बाद सैकड़ों कत्ल और होंगे। तो इस तरह की सज़ाओं से चीज़ें हल नहीं होनी, वक़्ती तौर पर पॉपुलैरिटी मिल जानी। अच्छा सर, ये फिर तो ऐसा हो सकता है जैसे हमारे पास हिंदुस्तान में टाडा बनी थी और हमारे पास 780 बनी थी, तो टाडा तो 3 साल 2 साल के बाद खत्म हो गई। 780 का जो इस्तेमाल है वो बहुत अस्पताल में बंदे भी लड़ पड़े तो दहशतगर्दी का केस जमा हो जाता है। तो इस किस्म की जो कानून है, अब फर्ज करें कि ये जो कानून जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, तो फिर तो हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है और थाना कल्चर भी है, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे जो कहेगा कि भाई ये बात मान या हमें मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो फिर मैं ये भी शिक लगा दूंगा कि तुम ज्यादती भी करते हो लोगों के साथ। तो फिर तो हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो यही आके बचेगा। फिर तो जो कानून की हम कहें कि सही इस्तेमाल हमारे पास कितना होता है, फिर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने जो आज एक स्टेटस लिखा है वो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि कश्मीर इंसिडेंट्स के हवाले से लिखा है कि वो तो एक मुल्जिम के मरने से, क्या ऐसा नहीं कि वो दूसरा जो पहलू है उसके इसकी संगीनी का वो जाया नहीं हो गया? देखिए, मैं तो ना कानून का माहिर हूँ, ना इन्वेस्टिगेशन का माहिर हूँ, तो मैं इस केस पे तो तबसरा नहीं कर सकता कि वो ज़ाया हो गए, नहीं हो गए। वो कोई तफ्तीश का माहिर या कानून का माहिर कह सकेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस धुआंधार तरीके से केस सरफेस पे आया था, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, एक्टिविस्ट ने, सबने उसको उठाया और बड़ा ठीक उठाया था कि ज़ुल्म हुआ है। अब उतनी तेज़ी से वो केस गायब हो गया। एक बंदा मर गया, हम्म, मुकाबला हुआ, सच्चा था, झूठा था, जो भी था, बंदा खत्म हो गया। सबने उस पे तालियां वालियां बजाई, शाबाशियां दी, मुबारकबादें दी। क्या उसके बाद किसी ने पूछा है कि उस बच्ची का क्या हुआ? उसकी माँ की हवाले से कुछ पोस्ट फेसबुक पे आई कि कुछ लोगों ने कहा कि ये तो शायद उसकी माँ भी है कि नहीं है, क्या उसका डीएनए हुआ? क्या उस गिरोह ने पहली मर्तबा ये केस किया होगा? उसके तो तरीके वारदात, अगर ये सच्चा है तो उससे लगता है कि उन्होंने कई वाकयात किए। हम्म, तो बाकी वाकयात की तफ्तीश का क्या हुआ? मैं इसलिए ये गुजारिश कर रहा था कि एक मुल्जिम या इवन मुजरिम को मार देने से मसाइल हल नहीं होंगे, जुर्म खत्म नहीं होंगे, उसकी तह तक जाने की जरूरत है। सही सही सही। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और ऐसे ही समाजी मसाइल और सियासी मसाइल पे आपकी गहरी नज़र होती है और आपसे इन मौज़ूआत पे और भी डिस्कशन होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया।